बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। एक तरफ तो नाज़रीन आलमी सतह पर हालात तब्दील हो रहे हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पर के सदर को अगवा करने, उनके ऑयल रिजर्व पर कब्जा करने, ग्रीनलैंड पर हमले और ईरान को बार बार धमकियां देने और इसके अजायम अच्छे नहीं लगते। पूरी दुनिया रीजन चेंज हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयों के इंतहा के बावजूद भी गुज़श्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, मीना खां अफरीदी, शफी जान, शाहिद खटक और सलमान अकरम राजा और दीगर कायदीन कराची में एक कामयाब नाकाबिले यकीन मार का सर करके हर मुखालफत, तंगी, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी के बावजूद कामयाबी से इस्लामाबाद पहुंच गए और अब वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह के साथ महमूद चौधरी के साथ बलूचिस्तान जाएंगे। हुकूमत की मंजी टूट गई और तड़म करके डिग गए सारे ही हुक्मरान। नाज़रीन, एक तरफ तो पार्लियामेंट की बालादस्ती का दावा करने वाले सियासी जमातें सब करती हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज सुहेल अफरीदी ने कहा कि तमाम अदारे पार्लियामेंट की बालादस्ती में काम करेंगे। पॉलिसी साजी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस अपोजिशन को सहाफत को जेर करके, जुल्म ज्यादती करके, कत्ल से लेके नामालूम करके, घरों में छापे से लेके खवातीन बुजुर्गों को बेतुकीर करके मौजूदा हुक्मरान नून लीग की हुकूमत ने तो अपने ही सदर को बेतुकीर कर दिया। इसकी मिसाल 78 साल तारीख में नहीं मिलती। इससे तो बेहतर है कि दोबारा ज़ियाउल हक की कब्र पर जाकर कहो, उठो महाराज, हम आपकी बाकियात है, लेकिन आप दोबारा आ जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में एक ऐसा बल्दियाती इलेक्शन के लिए एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया जिसपे सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी के दस्तखत ही नहीं, इस्लामाबाद के 3 हलकों को 3 जोनों में तब्दील किया गया। गैर जमाती इलेक्शन होंगे। जो ज़ियाउल हक की 85 में निजात थी, जिसकी जो जुल्म पीपल्स पार्टी के लिए किया गया था, आज उसी के सदर के बगैर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। मैं ये कोई टोपी ड्रामा नहीं कर रहा। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने जो गुफ्तगू की शमीला फरूकी ने की, आप ये सुने, ऐसे जुल्म के दास्तान नहीं होंगे। और दूसरी तरफ इमरान खां की बहनें आज मुतालबा किया है, 10 से 15 हजार लोग अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। अडयाला जेल का बानी इमरान खां पाकिस्तानी शहरियों की आजादी के लिए, जमहूरियत के लिए, अदलिया की आजादी के लिए, साफियों की आजादी के लिए, इंसानी हकूक की पामाली के लिए जो कुर्बानी दे रहा है, आओ देखें वो किस हाल में है। क्या आप जाएंगे पीटीआई के रहनुमा? नाज़रीन, एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें सदर के दस्तखत नहीं, और पीपल्स पार्टी के लीडर क्या फरमाते हैं अंदाजा करें। ये मैं आपको किसी जंगल का कानून नहीं बता रहा, ये किसी 50,000 सदी के पीछे नहीं जा रहा। नवीद कमर ने क्या कहा, एक नया तनाजा फटा खौफनाक, जहां वफाकी हुकूमत ने सदर मुफ्ती सैयद आसफ अली जरदारी की मंजूरी के बगैर ही इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी लागू कर दिया। नवीद कमर के खौफनाक इंकशाफात के बाद मौजूदा पार्लियामेंट को तहलील करना ही आईनी कानून माहिरीन के मुताबिक मुनासिब है। उन्होंने क्या कहा, उनकी जुबानी सुने। So, for the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval of the signature of the president, which is shameful, which is against the constitution, which is not even in the larger scheme of things. So, while we have been accusing the judiciary of deviating from the constitution and putting words, for the first time the government is deviating from the constitution and putting words in the constitution which don't exist. It's manifestly illegal and unconstitutional. How can you promulgate an ordinance and put it into effect without getting the president's approval on it? ये तो कभी होता ही नहीं था। ये तो डिक्टेटरशिप के जमाने में भी इस तरह से नहीं होता था। ये आज ये तरीके से अब ये कानून आना शुरू हो गए
Sir, I don't know what the government's excuse for doing this thing is, but that law انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو کبھی ڈکٹیٹر آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوا جو آپ نے یہ کر دیا ہے, یہ ظلم. نوید قمر بھی ہاں ہو سکتا ہے کل تک کا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے. دنیا کی تاریخ میں پہلا آرڈیننس آیا ہے جس پہ صدر کے دستخط نہیں. انہوں نے کہا ایسا تو آمرانہ دور میں بھی نہیں ہوتا. اس پر سینئر صحافی کہہ رہے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا, ہم نہیں مانتے کہ کوئی ایسا پھڈا ہے. کل تک سب اچھے کی رپورٹ تھی, نوید قمر صاحب وضاحت دیں گے. ناظرین ایسا نہیں ہو سکتا. سیاست دان سیاست ہی ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے سہیل افریدی کو گو ہیڈ دیا تو جہاں جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے وہاں وہاں جلسہ ہو جاتا تھا. نہ بجلی, نہ ٹرانسپورٹ, نہ کھانے کا سامان, راستے بند, اشارے بند, سٹیج پر نہ سٹیج, نہ بجلی, نہ دریے, نہ کھیس, نہ کرسییں, نہ لائٹیں, لاکھوں کا ہجوم ہر طرف. وہ جہاں جہاں گئے وہاں وہاں جلسہ ہوتا رہا. ناظرین کیا سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں کرتے ہیں؟ کبھی تاریخ میں آپ نے سنا کہ صدر کے دستوں کے بعد قومی اسمبلی سے ہو جائے؟ ویسے نوید قمر صاحب یہ تو پارلیمنٹ ہی فارم 47 والی ہے, جعلی ہے. ایمانداری کی گل ہے, کانسا نے پیپلز پارٹی میں نکل جانا چاہیے. اس گند کو نہ اٹھاؤ. گند اپنے سر پر اٹھایا ہو نا کسی نے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ قابل احترام ہیں, تو گند جب لیک کرتا ہے تو اپنے منہ سے ہی بو آتی. تو کیا ضرورت ہے اگر آپ اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. ناظرین مجھے حیرت ہے, میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کر دیا گیا. کیا تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. غیر جماعتی الیکشن کے لیے اس پر شرمیلا فاروقی صاحبہ محترم پیپلز پارٹی کی رہنما کیا فرماتی ہیں کہ آرڈیننس کیسے جاری کیا گیا؟ اب یہ ان کی زبانی بھی پیپلز پارٹی اس اتحاد کو لے کر کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی اتحادی ضرور ہے, لیکن اگر کوئی غیر آئینی اقدام حکومت اٹھائے گی تو پھر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی نا. آرڈیننس اگر جاری کرنا ہے تو پریزیڈنٹ کی ایکسپلسٹ اسینٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر تو ان کی اسینٹ کے بغیر ہوا ہے. یہ تو پاکستان کی لیجسلیٹو تاریخ میں پہلی بار ایسا وائلیشن ہوئی ہے. پیپلز پارٹی سب نہیں کرے گی, تو اس قسم کے اگر کام حکومت کرے گی یہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے سکتی. صدر علم اس بل سے دیکھیے جی, ان کی اگر اسینٹ سے آرڈیننس جاری ہی نہیں ہوا, جب ان کی مرضی ہی اس میں شامل نہیں ہے, تو اس کے بغیر تو کوئی آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا. یہ تو شدید آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کس قسم کی حرکتیں کرے. صدر کی بغیر مرضی سے ان کے علم میں نہیں ہے, یہ تو آئین کی خلاف ورزی. کہ اس آئین کی خلاف ورزی پر, یہ آرڈیننس جاری کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگے گا. اب یہ فیصلہ آپ کریں, یہ فیصلہ آپ کریں, قوم کرے. شرمیلا فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی اور یہ جو ملک کی 80% سیٹیں خصوصاً پنجاب میں کلین سویپ کر رہی تھی, 2/3 میجورٹی پی ٹی آئی فارم 47 والے جتائے گئے. یاد رکھ لیں, چوری کی سائیکل نہیں چل سکتی تو چوری کی حکومت کیا چلے گی. ناظرین میں نے آپ کو وہ سنا دیا جو میں نے اپنی پوری تاریخ میں نہیں دیکھا تھا کہ سابق وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ رہنما نوید قمر نے کہا جو آرڈیننس اسلام آباد الیکشن کا جاری ہوا جسے کئی دفعہ کینسل کیا گیا, جو پیپلز پارٹی کا غیر جماعتی, اب دیکھتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری اس پر آرٹیکل 6 لگاتے ہیں جس نے جاری کیا. دوسری طرف ناظرین ایک بہت بڑا کراچی میں جو سہیل افریدی اور ان کی ٹیم نے, وہ بہت بڑا جلسہ تھا. اس میں تعداد کتنی تھی چھوڑیں, یہ شو تو کامیاب ہو گیا, ہاؤس فل شو گیا. اصل بات یہ ہے جن حالات میں یہ جلسہ کیا گیا یہ تاریخ بن گئی ہے. حکومت کی رکاوٹیں, سٹیج مزار قائد پر تالے, پولیس کے چھاپے, گرفتاریاں, شیلنگ, لاٹھی چارج, جگہ جگہ رکاوٹ, پھر بھی لا تعداد لوگ, گنتی ختم ہو گئی. جن حالات میں یہ جلسہ ہوا یہ ختم ہو گئی. کیا پارلیمنٹ کے دعویٰ کرنے والے کوئی بارے میں. اب یہ بھی دوسری طرف ایک عام فلائٹ پر سہیل افریدی گئے اور عام فلائٹ پر واپس آئے, اکانومی کلاس میں, بزنس کلاس نہیں. ادھر تو ایئر فورس کا جہاز لے کے جاتا ہے ملکہ رانی صاحبہ کو, خیر یہ ان کی مرضی. ناظرین کیا دوسری طرف پارلیمنٹ کی بالادستی کے دعویٰ کرنے والے آج گزشتہ روز پاکستان پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے سپیکر سواتی صاحب نے
کور کمانڈر پشاور کو لکھا ہے کہ آپ آ کر سکورٹی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دیں، آپریشن کرنا ضروری ہے۔ ہر پاکستانی کہہ رہا ہے دہشت گردی کے ساتھ واجب القتل ہے، انہیں کسی کو نہیں چھوڑنا۔ دہشت گردی جہاں بھی کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اگر کوئی دہشت گردیوں کا حمایت کرتا ہے وہ بھی واجب القتل ہے، لیکن دہشت گردی کا خاتمہ کرے، سیاسی مخالفین کا نہیں۔ ہماری فوج نے، ہماری پولیس نے، عام شہریوں نے، سیاستدانوں نے، ججوں نے، ہر ایک نے قربانیاں دی۔ ہسپتالوں میں دہشت گردی کی گئی، اسکولوں میں کی گئی، ایئرپورٹوں پہ گئی، جلسے گاہ میں گئی، بے نظیر شہید سابق وزیر اعظم جو صحیح جمہوری تھی وہ شہید ہوئی۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہر حال میں اب دیکھنا ہے۔ کہ دوسری طرف ناظرین، اب کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز علیمہ نورین ناظر سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کی قیادت کو پرزور مطالبہ کیا کہ آج ہر حال میں ڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، کیونکہ عمران خان قید تنہائی میں ہے، کس حال میں ہے، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کیسی حالت میں ہے۔ اگر آپ آج نہ پہنچے تو پھر آپ عمران خان کو رہا کرانے کے دعوے مت کریں۔ کراچی کی عوام جاگی، روشنیوں کے شہر کراچی نے دل جیت لیے، بازی پلٹ دی، بند کمروں میں جعلی حکمرانوں کے تخت نشینوں کو تختوں ہی گرا دیا، جلے گیا۔ اب آپ کو نکلنا ہے، پنجاب کو جاگنا ہوگا۔ علیمہ خان نے کہا اب نہیں آؤ گے تو پھر نہ آنا۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت کے لیے ایک اور بمشل خبر، آگے تو حکومت میں پلے نہیں ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے بلوچستان کا آئندہ چند دنوں میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، مینا افریدی، شفیع جان، شاہد اٹک اور دیگر قیادت محمود اچوی کے ہمراہ بلوچستان جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس کے بعد پاکستان کی سیاست اب بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گو کہ گزشتہ روز، اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے بیانات نہیں دکھائے گئے، ان کا میڈیا کوریج نہیں کر رہا۔ اسے آزاد میڈیا نہیں کر سکتے، اسے قید میڈیا بھی نہیں کر سکتے، اسے چمچہ، لاوارث یا طاقت کش خوف میں مبتلا ہے۔ سوشل میڈیا پہ نامناسب گفتگو ہوتی ہے یقیناً، لیکن اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آپ تو سہیل افریدی کی ایک جھلک نہ دیکھ سکتے، وہ لاکھوں لوگ جو ہر سڑک پہ تھے وہ نہ دیکھ سکتے۔ ناظرین، حالات یہ ہیں کہ ایک طرف تو آج ادھر ہے، دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بہت تیزی سے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی گئی ہے۔ موجودہ حکمران اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دو اہم لیڈروں میں گزشتہ روز سخت جملوں کا استعمال ہوا۔ پیپلز پارٹی نے کہا آپ تو ضیاء الحق کی پیداوار ہو، آپ غیر جماعتی الیکشن 85 کے کرا کے بے نظیر کے خلاف سازش کی، اور آپ اب سازشیں بند کرو۔ کہا جا رہا ہے کہ بند کمروں میں بیٹھے لوگوں نے اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت سے کہا ہے، اور نواز شریف بھی 2 دن سے خاموش ہیں کہ ان کی سیاست کہ یہ 2.5-3 سال نے 81 سے جو ضیاء الحق کی دور میں تھی سیاست کو ہی ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، کیا موجودہ حکمرانوں کا وقت ختم ہونے والا ہے؟ کیا یہ جمہوریت کے لیے جاگیں گے؟ نوید قمر کا بیان میں نے آپ کو سنا دیا۔ دوسری طرف انصار عباسی صاحب، جو میں تو ان کا ہاتھ سے ٹویٹ ہوا، ورنہ میں تو کسی قابل احترام صحافی کا نام ہوگا، میں معذرت ونڈر بوائے آ رہا ہے، میں اپنے کالم کو ذاتی جھگڑوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بلا چون چرا اپنی خبر کی تردید اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتا ہوں چوہے بلی کا کھیل دوبارہ شروع ہو چکا، شہباز شریف کی جگہ ونڈر بوائے کی تلاش شروع ہے۔ یہ سہیل، ہمارے بڑے بھائی قابل احترام سہیل وڈیچ نے لکھا تھا۔ ایک کہتے ہیں نہیں آتا۔ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک سورس کا فون ہے، صحافی کی بنیادی ٹریننگ ہوتی ہے اگر کوئی فیڈڈ سے سٹوری دے اسے 2-3-4 جگہ سے کاؤنٹر چیک کرے۔ آپ مجھ سے زیادہ قابل احترام ہے، ہر صحافی مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے، لیکن مجھے جو پڑھایا گیا کہ ایک صحافی کوئی خبر فیڈ کرے تو اس کو 3-4 جگہ سے کرو، جس کے بارے میں کر رہا ہے اس سے بھی چیک کرو، جس کے خلاف کر رہا ہے اس سے بھی چیک کرو، کیونکہ صحافی کے پاس کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ سہیل وڈیچ سب کہہ رہے ہیں ونڈر بوائے آ رہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں سب اچھا نہیں ہے، دراڑیں پڑ چکی ہیں، حکومت کے لیے برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ صرف ضد، انا اور تکبر اور رونیت اور فرونیت موجودہ نظام کو دھکا دے رہی ہے۔
ورنہ ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ یہ میں آپ کو اپنی انفارمیشن دے رہا ہوں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس حکومت سے جتنی جلدی نجات حاصل کر لی جائے ملکی مفاد میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنلی سطح پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس گرتی ہوئی حکومت کو اس کا ایک وزیر نے نامناسب گفتگو کی جو الیکشن ہار گئے، ان کی مختصر گفتگو سنیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک صوبے کے 4.5 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کے لفظ سن لیں۔ جہاں ان کے بارے میں اگر بیانیہ بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے۔ اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان، کوئی یہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو اٹھا کے وہیں ہی پھینکیں گے۔ کاش نریندر مودی کس کی شادی پر آیا تھا، وہ قابل احترام ہے نواز شریف صاحب۔ لاہور ایئرپورٹ پر آیا تو اداروں کو نہیں پتا تھا، گھر میں کہاں ملاقات ہوئی یہ بھی اداروں کو نہیں پتا تھا۔ آپ اختلاف رائے کریں، کسی دوسری جماعت کو جس کی 80% ووٹ ہو پاکستان تحریک انصاف، اسے غدار کہنا یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی، میرے قابل احترام بھائی، نہیں مناسب ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں، آپس کی لڑائی کو ذاتی دشمنی نہ بدلیں۔ ضیاء الحق کو بتائیں کتنا نام لیتے ہیں، ایوب خان کے کام لیتے ہیں، یہ یہاں کیا لیتے ہیں، مشرف والے کیا لیتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں پاکستان کے محکمے کوئی بھی ہو، وابٹا ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ، کوئی بھی اپنے ہمارے اداروں کے خلاف نہیں، یہ ہمارے ہیں، پولیس بھی ہماری ہے۔ جہاں کہیں کوئی غیر انسانی کام کرتا ہے، اخلاقیات سے تجاوز کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، اس کی نشاندہی کرنا۔ خدا کے واسطے ایسے لوگوں کو غدار نہ کہو۔ اختلاف رائے ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ملکی مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے۔ خدا کے لیے اس ملک کو جنگ کی طرف نہ دھکیلے۔ ہمارے آج گزشتہ روز وزراء نے پی ٹی آئی پر حملہ کر دیا، اختلاف کریں، لیکن یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میری جند جان ہے ادارے۔ وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کس نے نعرے لگوائے، کس نے کہا تم تو عمران خان بچے ہو، تمہیں لانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک آرمی چیف کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کس آرمی چیف سے لڑو گے؟ خدا کے لیے ملک کو محب وطن چاہیے، ملک میں محب وطن عشق کی ضرورت ہے۔ آج ڈیالہ جیل کے بعد دمدم بس کلندر ہوگا۔ دوسری طرف تیمور جھگڑا صاحب نے کیا کہا، دہشت گرد تمہارا بھی دشمن، میرا بھی دشمن، پاکستان کا بھی دشمن، جو دہشت گرد کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تیمور اگر جھگڑا نے کیا کہا، محمد مالک کے پروگرام میں یہ سن لیں۔ ٹیررزم کے اوپر ایمبیگوٹی کیوں ہے؟ یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ اس پہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ ڈو یو وانٹ ٹو ہیو اے سیریس ڈسکشن؟ کیونکہ جو یہ بیانیاں بناتے ہیں اس کو کوئی بلیو تو نہیں کرتا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور اگر ہم ٹی وی پہ نہ ہو I tell you کہ کوئی یہ دیکھے گا بھی نہیں۔ But you want to have a serious discussion کس چیز پہ؟ افغانستان پہ ٹیررزم نہیں، یہ ایمبیگوٹی کیوں ہے، یہ کیوں پرسپشن؟ ٹیررزم پہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ دیکھیں if we will talk about it day and night کسی کے منہ سے غلط لفظ بھی نکل جائیں گے، but it's very clear۔ آپ اسی سہیل افریدی اور اسی گورنمنٹ کے بیانات دیکھ لیں، انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہم ٹیررزم کے اگینسٹ اسٹینڈ لیں گے ڈسپائٹ آل دی ایشوز، رائٹلی سو۔ ابھی جو ملٹری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاں پہ حکومت نے ان کو سپورٹ کرنا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ if we get down to it، جو صوبے کی ڈیمانڈ ہے، اور اس کو ہم ذرا کلیئرلی کہیں کہ دیکھیں اگر صوبے میں ملٹری ایکٹیویٹی ہونی ہے تو صوبائی حکومت کو، صوبائی پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں، اور یہ صوبے کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ جو صوبے میں امن جنگا ہوا جس میں پی ایم ایل این کے ممبرز موجود تھے، جو ان کی لیڈرشپ موجود تھی، لیڈر آف دی اپوزیشن موجود تھے، انہوں نے اس کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ کہہ دے، ٹھیک ہے، وہ سائن کیا ہے۔ دوسری چیز ہے افغان پالیسی پہ اتنی بات کی، کس نے کہا؟ سہیل افریدی کو تو جو میں نے سنا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو ایک چیز پتا ہے کہ ایک عدد پی ایم ایل این کا ایم پی ہے پشاور میں جو کہ ایک افغان نیشنل ہوتا تھا جس کو پاکستانی نیشنلٹی دی گئی، اتفاقاً یہ وہ بندہ ہے جو میری سیٹ پہ 1600 ووٹ لے کے جیتا۔ تو ایک افغان پالیسی کو سیٹ کریں، باقی as you know I always stop۔ والے آپ کے بندے میں بات کرتے ہیں، میں تو سیریس بات کرنی ہے نا۔ افغان پالیسی پہ ہم یہ ڈیبیٹ کیا نہیں کر سکتے کہ کیا افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند کرنا؟ اور تیمور جھگڑا صاحب کہتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی نے آپریشن پر جیسے کوئی خلاف نہیں، اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام سیاسی جماعتیں تھیں۔ خدا کے لیے دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس، لیکن کرپشن پر بھی زیرو ٹالرنس، جھوٹ پر بھی زیرو ٹالرنس رکھے، غیر قانونی سزاؤں پر شخصوں لوگوں کو اغوا کر کے لاپتہ کرنا، جھوٹے پرچے دینا، ان پر بھی زیرو ٹالرنس رکھے۔
قائد اعظم کا پاکستان بنائے، رول آف لا، پاکستان زندہ باد۔